मेरे अजीज़ो, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने आज सबत का दिन जो हमारी ज़िंदगी में दिया, कि खुदावन ने हमें अपनी हज़ूरी में बुलाकर हमारे सर पर रहमत और शफ़क़त का ताज पहनाया। और हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि गुज़रे वक़्त, गुज़रा दिन, गुज़रा महीना, गुज़रा साल में खुदावन ने हमें अपने ईमान में रखा। आमीन, हालेलुया, यस जी। शान भाई, खुदा के पाकलाम में से हमारे लिए आज का पाकलाम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 17 बाब उसकी 11 आयत मुबारका से 18 आयत मुबारका तक तिलावत करेंगे। तो खुदा के पाकलाम में यूं लिखा है, और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तई कानों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। आमीन। खुदावन के पाक कलाम को पढ़े और सुने जिनमें खुदावन की खास बरकत, खुदावन का शुक्र हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज का हमारे जो कलाम का जो हमारा उन्वान है कि खुदावन हमसे एक सवाल पूछता है। आज का हमारा कलाम का उन्वान कौन सा है कि खुदावंद हमसे एक सवाल पूछता है। क्या हमारा उन्वान है? खुदावंद हमसे एक सवाल पूछता है। हाँ, खुदावंद हमसे एक सवाल पूछता है। ये हमारा मैसेज का आज का उन्वान है। और हमने कलाम खुदा में से तिलावत किया लूका की अंजील मुकद्दस और उसका 17 बाब और उसकी 11 आयत से लेकर 18 आयत तक हमने कलाम खुदा में से तिलावत की है। कलाम मुकद्दस में कुछ यूँ रब्त है, और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसे मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कहा, ऐ यीशु साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देख कर कहा, जाओ अपनी तई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। हम कलाम की तरफ बाद में आते हैं, तो पहले हम एक एग्जांपल सीखते हैं। आज का कलाम जो हमारा मैसेज है सिंपल है, बिल्कुल नॉर्मल है। भाई आशर और भाई गौरव आ जाएं, मैं सादा के तरीके से आपको समझाता हूँ। यहाँ सरफ आज 2 तरह के मसीही हैं। कितने तरह के मसीही हैं? 2 तरह के मसीही हैं। एक ये मसीही कहता है कि खुदावंद यीशु मुझे तू चाहिए, और ये कहता है खुदावंद यीशु मुझे तू चाहिए। और आपने इन दोनों में से बताना है, ये दोनों ही खुदावंद यीशु को मांग रहे हैं, लेकिन इनमें से कौन सा मसीही सही है कि जो जिसको खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि मुझे तू चाहिए? कौन सा है? तो जिससे कहे खुदावंद यीशु कहता है कि मुझे तू चाहिए। क्योंकि आज 2 तरह के मसीही हैं, और 2 तरह के मसीही, उनमें से एक कहता है खुदावंद यीशु मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए, लेकिन एक को खुदावंद यीशु कहता है कि मुझे तू चाहिए। और आज इन दोनों में से आपने डिसाइड करना, आपने फैसला करना कि आप वो कौन से मसीह हैं, और खुदावंद यीशु को कौन से मसीह पसंद है, कौन इन दोनों में से पसंद है? बताएं मुझे जी। जिसे खुदावंद यीशु चाहिए, जिसे खुदावंद यीशु कहते हैं कि मुझे तू चाहिए। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे मसीही आज जो हैं वो 25 साल से 30 साल से एक ही दुआ कंटिन्यू रख रहे हैं
کہ خداوند یسوع مجھے تو چاہیے، خداوند یسوع مسیح مجھے تو چاہیے، لیکن خداوند کہتا کہ میں نے تو تیرے ماں کے پیٹ سے ہی تجھے چن لیا تھا، میں نے تو تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی تجھے نجات یافتہ پیدا کیا تھا، میں تو تجھے بہت دیر پہلے سے مل گیا تھا، لیکن اب خداوند یسوع کہتا کہ مجھے تو چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ تو ان دونوں میں سے کون سا مسیحی صحیح ہے؟ بتائیں، جسے خداوند یسوع چن رہا ہے کہ وہ جو خداوند یسوع کو 25 سال سے 30 سال سے مانگ رہا ہے؟ بتائیں مجھے۔ جسے خداوند یسوع مسیح چن رہا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم بچے کو کب تک اٹھا سکتے ہیں گود میں؟ 5-6 سال، حد سے زیادہ جی 4-5 سال، حد سے زیادہ ہم بچے کو 5-6 سال تک، اگر زیادہ اس سے منیمم نیچے جائیں گے تو 3-3.5 سال تک ہم اسے اٹھا سکتے ہیں گود میں۔ اور ایسے ہی جب ہم مسیح خداوند کے پاس نئے نئے آتے ہیں تو خداوند یسوع ہمیں گود میں اٹھائے پھرتے ہیں۔ اور آج بھی بہت سارے مسیحی ایسے ہیں جن کی عمر ایج 50 سال ہو گئی ہے اور 60 سال ہو گئی ہے، وہ آج بھی کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح مجھے تو گود میں اٹھا۔ اور اج بھی خداوند یسوع مسیح ایداں دے مسیحاں نو گود 'چ چکی پھرن ڈیا وا، کیونکہ وہ جو ہے وہ مسیحی دودھ پینے والے ہیں، کیونکہ وہ آج تک ایک ہی دعا، ایک ہی پریئر کیے جا رہے ہیں، خداوند یسوع مجھے تو چاہیے، خداوند یسوع مجھے تو چاہیے، لیکن خداوند یسوع اس سے کہتا ہے کہ مجھے تو چاہیے، اور یہ خداوند یسوع کو مانگ رہا ہے لیکن خداوند یسوع اسے مانگ رہا ہے۔ آپ ان دونوں میں سے ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کون سے اور آپ کی پریئر کیسی ہے، بتائیں مجھے۔ خداوند یسوع اسے پسند کرتا ہے کیونکہ یہ اس نے اپنا آپ خداوند کو دیا ہے، خداوند اسے کہتا ہے کہ مجھے تو چاہیے۔ اور جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اسے لکھائے پڑھائے، اسے پال پوس کے بڑا کرے، لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر بچے کی رسپانسبلٹی بن جاتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلے، اس کے کام کو آگے بڑھائے۔ اور آج بھی خداوند یسوع مسیح ہم سے کہتا ہے کہ مجھے تو چاہیے۔ ہمیں ان دونوں کیٹیگری میں سے ہمیں کون سا بننا ہے؟ ہمیں وہ بننا ہے کہ جسے خداوند یسوع ہمیں کہے کہ اٹھ سہیل بیٹا مجھے تو چاہیے، اٹھ بیٹا سامل مجھے تو چاہیے، کہ مجھے تیری ضرورت ہے۔ ہمیں دودھ پیتے ہوئے نہیں رہنا، ہمیں باپ کی اب خدمت کرنی، خدا کے کلام کو، خدا کے کلام کے انجیل کی منادی کو، انجیل کی بشارت کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ اور یہ صرف انجیل کی منادی، انجیل کی بشارت پھیلانا صرف پاسٹر خادم کا کام نہیں ہے، یہ اوورآل ہی سب کا کام ہے، یہ سب کو ہی حکم ہے۔ لیکن آج بھی ہم دعا کیے جا رہے ہیں، آج بھی دو طرح کے مسیح، خداوند یسوع مجھے تو چاہیے، خداوند یسوع مجھے تو چاہیے، لیکن خداوند یسوع اسے کہتا ہے کہ مجھے تو چاہیے۔ اور جب آپ نئے نئے مسیحیت میں آتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح آپ کو اپنے کلام سے پالتا پوستا بڑا کرتا ہے، پھر خداوند یسوع کہتا ہے کہ چل اب دنیا میں جا کے خدا کے کلام کی منادی کر، جو میں نے تیری زندگی میں عجیب کام کیے اور جو میں نے معجزات کیے، جو میں زندگیوں کو تبدیل کرتا ہوں، وہ جا کر دوسروں کو بتا تاکہ لوگ تبدیل ہوں بچیں۔ خداوند یسوع سے چاہتا ہے، ہاللیلویہ، بولیا کرو، کیونکہ مکاشفہ کی انجیل مقدس میں 103 باب لکھا، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو سرد ہے نہ تو گرم ہے، کاش کہ تو سرد یا نیم گرم ہوتا، تو کاش کہ سرد یا تو گرم ہوتا، تو نیم گرم، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ جو سر گرم ہوتے ہیں خداوند کی آواز کو سنتے آگے سے رپلائی کرتے تو خداوند ان کو پھر رپلائی کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، آپ نے کس طرح کا بننا ہے؟ ان دونوں میں سے ڈیسائیڈ کریں۔ آپ نے اس ایک کی طرح بننا ہے، اور اس ایک ہی پر ہمارا آج کے میسج کا بھی عنوان ہوگا، اس ایک کی طرح آپ نے بننا ہے کہ جسے خداوند یسوع کہے کہ مجھے تو چاہیے، کہ اٹھ اب خدا کے کلام کی، خدا کی خدمت کر، خدا کے کلام کی خدمت۔ اور آپ نے سوچنا ہے، فیصلہ آج آپ کے ہاتھ میں، آپ کی لائف کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے آنے والے وقت کا فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو میرے عزیزو، خداوند کا بندہ پلوس رسول یوں فرماتا ہے کہ دودھ پینے والے لوگ ہیں ایسے، خدا کا بندہ پطرس یوں فرماتا ہے، جو اب تک خداوند یسوع کو مانگے جا رہے ہیں کہ مجھے تو چاہیے، مجھے تو چاہیے، دودھ پینے والے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ دودھ پینے والے ہیں۔ اور ہم کب تک دودھ پیتے رہیں گے؟ کب تک ہم بچے رہیں گے؟ کیونکہ خداوند کا بندہ پلوس رسول یوں فرماتا ہے کہ بھائیو، وقت کے لحاظ سے تمہیں استاد ہونا چاہیے۔
ہمیں وقت کے لحاظ سے استاد بننا کہ کب تک ہم دودھ ہی پیتے رہیں گے، کب تک ہماری یہ دعا رہے گی کہ ہمیں تو چاہیے، ہمیں تو چاہیے. لیکن خداوند یسوع تو کہتا ہے کہ مجھے تو چاہیے. ہم اپنی پریئر کا آنسر اور برکت و نعمتوں میں مانگتے ہیں، لیکن جب خدا کی باری آتی ہے تو خدا کہتا ہے اٹھ خدا کے کلام کی خدمت و منادی کر. تو پھر ہم اس بات کو بھی تھاٹ سمجھتے کہ شاید یہ ہمارا خیال ہے. تو آج آپ نے کیسا بننا ہے؟ آج آپ نے اس ایک کی طرح بننا ہے. یہ نہیں کہنا کہ بھائی یاشر تے توالا آتا نہیں، بہت اچھے انسان ہے، نائس پرسن ہے، خدا دے خادمہ دی بڑی عزت کرتے ہیں، بہت. ہاللیلویہ. تو ہم اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں. جی. اور ایسا ہوا کہ پھر ان میں سے جی ایک یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں پر گر کر اس کا شکر کرنے لگا، اور وہ سامری تھا. یسوع نے جواب میں کہا، کیا 10 پاک صاف نہ ہوئے؟ پھر وہ نو کہاں ہے؟ جی یہاں تک بس ٹھیک ہے. دان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر دان کی برکت. جی آج جو ہم کلام کی بھید کی بات سیکھنے والے ہیں، جو باب میں کہا 10 پاک صاف نہ ہوئے تھے، پھر وہ 9 کہاں ہے؟ اور اب جب وہ موبائل میں بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ یہ کوسچن مارک آیت کے آخر میں نہیں ہوتا، لیکن بائبل مقدس میں یہ کوسچن مارک ہے، اور دوئی جی بنی ہوندی نا آخر سے آیت. تو یہ سوال، یہ نشان ہے کہ یہ سوال ہے جسو ہم سے خداوند یسوع پوچھ رہا ہے، اور ہم نے اس کا اب آنسر دینا ہے کہ وہ 9 کہاں ہے. اور جب خداوند یسوع سے ایسا ہوا کہ یروشلم کو جاتے ہوئے وہ سامریہ اور گلیل کے بیچ میں سے ہو کر جا رہا تھا. اداں ہویا جب خداوند یسوع سے منادی کرتے وقت سامریہ اور گلیل کے بیچ میں سے ہو کے جا رہے تھے تو ان کو 10 راستے میں کوڑی ملے. کتنے کوڑی ملے؟ 10 کوڑی ان کو ملے. 10 ان کو کوڑی ملے. اور انہوں نے دور سے، کہاں سے؟ یہاں پہ لکھا تھا دور سے کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، اے یسوع صاحب ہم پر رحم کر. اور آج ہم نے کیا کہنا ہے؟ آج ہم نے بھی یہی کہنا ہے، خداوند تو ہم پر رحم کر. کیونکہ انہوں نے دور سے کھڑے ہو کے خدا کے رحم کو، خدا کے ترس کو، خدا کی محبت کو، خدا کے پیار کو اپنے لیے مانگا، چاہا خدا سے کہ خدا تو ہم پر رحم کر. تو خداوند نے ان پر رحم کیا، ان پر رحم کیا. اور اس نے انہیں دیکھ کر کہا، جاؤ اپنی تئیں کاہنوں کو دکھاؤ. یسوع نے دور سے ان کو دیکھ کر کہا کہ جاؤ اپنی تئیں کاہنوں کو دکھاؤ. یہاں پہ تئیں کیا لفظ آیا؟ تئیں سمجھتے ہو؟ بدن، اپنی جسامت، اپنا یہ جو وجود ہے جا کے کاہنوں کو دکھاؤ. اور وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے. وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے. اب اس میں ان کا ایمان بھی کامل ہے کہ جیسا خداوند یسوع نے ان کو حکم دیا، انہوں نے اس حکم کو مانا، اسے فالو کیا، اور وہ جاتے جاتے لکھا کہ پاک صاف ہو گئے. کیونکہ ہمارے خدا جب سوچتا ہے جس چیز کے بارے میں وہ چیز تخلیق ہو جاتی ہے. کیونکہ ہمارا خدا ہماری زندگی کا مالک، ہماری زندگی کا بادشاہ ہے. وہ ہمارا خداوندوں کا خدا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ رحیم اور کریم خدا، وہ سلامتی کا شہزادہ، وہ عجیب اور مشیر قادر ہے. اور وہ آواز سے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں، وہ کہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. اور جب خدا نے ان کو کہا کہ جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو جا کے دکھاؤ، تو وہ جب چلے تو وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے. ہاللیلویہ. وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے. اور وہ جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے. پھر ان میں سے یہ دیکھ کر کہ میں شفا پا گیا ہوں، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا.
ان میں سے ایک نے یہ دیکھا کہ میں اب شفا پا گیا ہوں، بلند آواز سے خدا کی تمجید کرتا ہوا واپس لوٹا۔ کیسے بلند آواز سے کریں خدا کی تمجید؟ جتنی بلند آواز آپ کی ہوگی میں سمجھوں گا اتنی بلند آواز اس کوڑی کی تھی۔ کرے بلند آواز، کرے خدا کی تمجید۔ ہاللویہ! 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 اتنی بلند آواز سے اس نے دور سے خدا کی تمجید کرتا ہوا لوٹا، خدا کا شکر کرنے کے لیے، خدا کی تمجید کرنے کے لیے کہ میں اب پاک صاف ہو چکا ہوں۔ ہاللویہ! Hallelujah. اور منہ کے بل یسوع کے پاؤں میں گر پڑا، اس کا شکر کرنے لگا، اور وہ سامری تھا کہ منہ کے بل وہ زمین پہ یسوع کے قدموں پہ گر پڑا، اور وہ سامری تھا۔ سامری ذات جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کا ذکر بائبل مقدس میں آیا درج ہے۔ جی بتائیں، سامری یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب میں جب خداوند یسوع نے سامری عورت سے پانی مانگا تھا، سامری اور ذات جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ سامری لوگ جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ کچھ بھی لنک نہیں رکھتے، نہ کھانے پینے کا، نہ بولنے کا، نہ ملنے کا۔ اور جب خداوند یسوع نے اس سے پانی مانگا تو اس نے کہا تو یہودی ہو کے سامریوں سے پانی مانگتا ہے؟ اس جگہ پہ سامری کا ذکر آیا تھا کہ وہ سامری ہے جو کوڑی شفا پا کر جو لوٹ کے ہے، وہ سامری ہے۔ اور وہ سامری جو یہودیوں سے بالکل بھی تعلق نہیں رکھتے، نہ کھانے پینے چیزوں کا، نہ بولنے کا تعلق رکھتے ہیں، کہ وہ سامری تھا کہ جس نے خداوند یسوع کی بات کو مانا، حکم کو مانا، اور پھر فوراً 9 کے ساتھ چلا گیا۔ اور وہ 9 جو تھے، وہ 9 اپنی تئیں کاہنوں کو دکھانے کے لیے چلے گئے، ان میں سے یہ صرف ایک واپس آیا اور دور سے خدا کی تمجید کرتا ہوا، خدا کی پرستش کرتا ہوا خداوند یسوع کے قدموں پہ آ کے گر گیا اور خداوند یسوع کا شکر کیا۔ آج بہت سارے مسیحی بھائی بہن لوگ ایسے ہیں کہ جو برکتیں اور نعمتیں، خدا کا مسا، خدا کے پاک روح کو پا کے اپنی زندگی میں ریسیو کر کے خدا ان کا شکر کرنے کے لیے واپس نہیں آتے۔ وہ کن کی مانند ہے؟ وہ 9 ان 9 کی مانند وہ لوگ ہیں کہ جو خداوند یسوع سے شفا پا کے اپنے رستے ہو گئے۔ ہاللویہ! Hallelujah. جواب دیا کریں، جاگتے رہا کریں، کیونکہ لکھا ہے کلام مقدس میں، متی کی انجیل مقدس کے 24 باب میں کہ بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ اور آپ ان کو سمجھ لیں کہ یہ وہ 9 لوگ ہیں جو اپنے رستے ہو چکے، اور یہ صرف وہ ایک شخص ہے جو خداوند یسوع کا شکر کرنے کے لیے واپس لوٹا۔ آج آپ نے بھی ایسا ایک شخص بننا ہے جو خدا کی تمجید کے لیے، خدا کا شکر کرنے کے لیے، خدا نے جو برکتیں نعمتیں آپ کی زندگی میں دی ہیں وہ شکر کرنے کے لیے بلا ناگا ہر دن ہر وقت خدا کے حضور اور خدا کے قدموں میں آئیں۔ آپ نے ایسے آج ایک انسان کی طرح بننا، کیونکہ آج دنیا میں 2 طرح کے مسیحی ہیں جو میں نے پہلے اگزامپل دی۔ ہم اسی بات پہ اب آگے ہیں نا کہ 2 طرح کے ہیں، لیکن آپ نے اس ایک کی طرح بننا ہے۔ اور وہ جو 2 طرح کے ان میں سے ایک کہتا ہے خداوند یسوع مجھے تو چاہیے، اور خداوند یسوع ملتا بھی ہے۔ خداوند یسوع 2-3 سال تک مل گیا، پھر اس نے سب کچھ اپنی زندگی میں سیکھ کے پھر وہ 9 لوگوں کی طرح بن گیا کہ جیسے یہ 9 کوڑی شفا کو اپنی زندگی میں سیکھ کر کے چلے گئے ہیں، لیکن ان میں سے صرف یہ ایک کوڑی جو سامری ہے خداوند یسوع کا شکر کرنے کے لیے واپس آیا۔ آپ نے آج ایسا بننا ہے، کیونکہ وہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا، اور کوڑ صرف بیماری ہوئے تھے انہیں کوڑ نہیں کیا جانا، بغض نوں بھی کوڑ کیا جاتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بندہ باہروں تو بڑا رنگ دا گورا چٹا پر اندروں اُنہ ہی ایک کالا وا، کیونکہ وہ دل سے کوڑ رکھدا وا، وہ جنہ مرضی بھی تاں جا رہا ہے وہ لت کھچنی۔ اور ہم اکثر چپل جب پہنتے بارش ہوئی ہو تو ہم کیچڑ میں جب چلتے ہیں، وہ چپل جو ہماری ہوتی ہے وہ ہمیں اندر سے تو ہمارے پاؤں کو بچا لیتی، لیکن پیچھے سے کیا کرتی ہے؟ ہمارے کپڑے گندے کر دیتی ہے، چیٹر ڈال دیتی ہے۔ اور وہ لوگ جو جن کے اندر کوڑ ہوتا ہے وہ ایسے آپ کے ساتھ تو چلتے ہیں، آپ کے ساتھ میٹھے تو ہیں، آپ کے ساتھ توانا تو ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ آپ پر پیڑ پیچھے چھرا کھوپ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ کوڑی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں کوڑ ہوتا ہے۔ وہ چہرے سے تو آپ کو بہت اچھے نظر آئیں گے،
آپ کہیں گے تو سہیل بھائی بہت اچھا ہے، بہت اچھے کپڑے پہنتا ہے، کیونکہ پرسنالٹی ہے نا، کپڑا ہماری پرسنالٹی کو سوٹ کرتا ہے. ہاللیلویا. हालेलुया سو آئے ہم آگے بڑھتے ہیں. پھر وہ 9 کہاں ہیں؟ 9 چلیے لبن، چلیے 9 لبن لبنے ہیں. چلیے تیاری ہے تہاڈی؟ کھلو جا تسی. تیاری ہے تہاڈی؟ کر لیے بیگ پیک؟ کتے نہیں جانا، آپ اتوں ہی لبنے 9، اتوں ہی لب جانے اپن. چلیے جو آئیں میرے ساتھ، نکالیں بائبل مقدس میں سے احبار کی کتاب اور اس کا 13 باب اور اس کی 46 اور 47 آیت کی تلاوت اور 48 آیت کی تلاوت ہم پہلے کریں گے، اور اس کے بعد ہم 45 آیت کی تلاوت کریں گے. اور خداوند کے بندہ نبیل سے درخواست ہے کہ وہ تلاوت میں رہنمائی کرے. احبار 13 باب اور اس کی 46 سے 47 آیت. جی खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, जितने दिनों तक वो इस बला में मुब्तला रहे वो नापाक रहेगा, और वो है भी नापाक. बस वो अकेला रहा करे, उसका मकान लश्करगाह के बाहर हो, और वो कपड़ा भी जिसमें कोड़ की बला हो, ख्वाह वो ऊन का हो या कतान का, और वो बला भी ख्वाह कतान या ऊन के कपड़े के ताने में या उसके बाने में हो, या वो चमड़े में हो या चमड़े की बनी हुई किसी चीज में हो. इसके बाद 45 है. جی और जो कोड़ी इस बला में मुब्तला हो उसके कपड़े फटे और उसके सर के बाल बिखरे रहें, और वो अपने ऊपर के होंठ को ढांके और चला चला कर कहे, नापाक नापाक. جی سو میرے عزیزو، ہم نے کلام خدا میں سے پڑھا کہ جو اس کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو وہ اب شہر سے، گاؤں سے، اپنے گھر سے کہاں رہے؟ باہر رہے. اور جو اس وقت کوڑ میں لوگ مبتلا ہو جاتے تھے، اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے تھے، ان کے بچے، ان کی بیوی، سب گاؤں والے مل کے، شہر والے ان کو گاؤں سے باہر نکال دیتے تھے، اور گاؤں کی اس باہر کی سرحد پہ نکالتے تھے کہ جیسے جہاں سے شہر شروع ہوتا ہے یا اگلے شہر کا آغاز ہوتا ہے، کہ اپنے گاؤں کی حدود سے وہ باہر اسے نکال دیتے تھے. اور اس کا سر جو ہوتا تھا وہ گنجا ہوتا تھا، اسے گنجا کر دیتے تھے. اور وہ جو کوڑ کی بیماری ہے اسے انگلش میں لیپریسی کہا جاتا ہے، لیپریسی. اور اب اسے کوڑ سے نام سے نہیں جانا جاتا کیونکہ جدید ٹیکنالوجی آ چکی، اب اسے سائنس نے لیپریسی کا نام دے دیا گیا ہے. اس بیماری کو لیپریسی کہا جاتا ہے. اور جسے یہ کوڑ کی بیماری ہوتی ہے اس کے زخم ہو جاتے، پیک نکلتی ان میں سے، زخم بن جاتے، چھالے بن جاتے ہیں. اور وہ جن کو کوڑ ہوتا تھا ان کا پورا منہ ڈھکا ہوتا تھا، آنکھیں بھی ڈھکی ہوتی تھی، اور منہ پہ وہ اپنا ہاتھ رکھ کے جب بھی کوئی اس طرف سے گزرتا تھا تو وہ کہتے تھے ناپاک ناپاک ناپاک، کیونکہ وہ ان کے پاس نہ آئے، کیونکہ گاؤں والوں نے ان کو اس بیماری سے باہر کیا ہوا تھا بیماری کی وجہ سے. اور یہ بیماری ایسی تھی کہ جیسے پچھلے سالوں میں کرونا کی وبا جو گزری، ایک بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص کو یہ بیماری ہو جاتی تھی، تو اس لیے گاؤں والے ان کوڑ کے، جن میں کوڑ ہوتا تھا، جن لوگوں کو کوڑ کی بیماری لگ جاتی تھی، ان کو گھر میں یا گاؤں میں یا شہر میں نہیں رکھتے تھے، ان کو باہر نکال دیتے تھے، کہ ان کو سنسار کر دیتے تھے. اور جب ہم لوکا کی انجیل مقدس پڑھتے ہیں کہ وہ ایسا ہوا کہ جب وہ یروشلم اور گلیل کے بیچ میں سے ہوتا ہوا جا رہا تھا، وہاں پہ کسی شہر کسی گاؤں کا ذکر نہیں ہے، تو بیچ میں سے ہوتا ہوا جا رہا تھا، تو 10 کوڑی اسے ملے، 10 کوڑی اسے ملے. وہاں پہ کسی شہر، کسی بستی، کسی محلے کا ذکر کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پہ صرف لکھا کہ جب وہ گاؤں میں داخل ہو رہا تھا، کہ گلیل اور یروشلم کے بیچ میں سے ہوتا ہوا جا رہا تھا. اور جن لوگوں کو یہ کوڑ ہوتا ہے نا، اور وہ کوڑ ایک شخص سے دوسرے شخص کو بھی ہو جاتا ہے. اور وہ جو 9 لوگ تھے وہ کہاں گئے کسی کو پتہ ہے؟ اور ان میں سے ایک صرف واپسی آیا ہے، اور وہ جو 9 تھے وہ اپنی دنیا میں چلے گئے ہیں. اور خداوند یسوع نے ان سے کہا تھا کہ اپنی تئیں جا کے کاہنوں کو دکھاؤ. یہ تئیں جو ہے، یہ میں نے بتایا کہ یہ ہمارا وجود، ہمارا جسم ہے، اور کاہنوں کا ورڈ وہاں پہ لکھا ہوا آیا ہے. یہ کاہن کون تھے؟ بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں بہت ذکر ان کا آیا ہے. یہ وہ کاہن تھے جو موسیٰ کی شریعت، جو خدا کا الہام، جو خدا کا کلام تھا، یہ موسیٰ کی شریعت کو آگے بیان کرتے تھے اور لوگوں کو خدا کا کلام یہ سناتے تھے. اور یہ کاہن جو تھے یہ قانون کے بہت زیادہ پابند تھے، پاکیزگی اور ناپاکی کے یہ بہت پابند تھے. اور
اب جا کے خداوند یسوع نے ان کو کہا کہ اپنی تئی جا کے کاہنوں کو دکھاؤ، اور جو کاہن ہیں وہ یہ قانون کو درساتے ہیں، قانون کو، یہ گاؤں کے بزرگ ہوتے ہیں جو خدا کا کلام کو سناتے ہیں کہ اپنی کہیں جا کے کاہنوں کو دکھاؤ، اور کاہن یہ فیصلہ کرتے تھے، یہ فیصلہ کرتے تھے، اور جب وہ پاک صاف ہو گئے ہیں، اور جب کاہنوں نے دیکھا کہ یہ پاک صاف ہو گئے، ان کا کوڑ جاتا رہا، ان کی آنکھوں کو چیک کیا، ان کے وجود کو چیک کیا، تو وہ اپنا وجود ان کاہنوں کو دکھا کے پاک صاف ہو کے وہ کہاں چلے گئے؟ وہ اپنی دنیا میں چلے گئے، اپنے گھر میں چلے گئے، اپنی بیوی کے پاس جانے کے لیے، اپنے بچوں کے پاس جانے کے لیے وہ چلے گئے، لیکن ان میں سے صرف ایک ہی واپس آیا۔ تو خداوند یسوع ہم سے پوچھتا ہے کہ وہ 9 کہاں ہیں؟ کہ وہ 9 کہاں ہیں؟ اور آج آپ نے اس ایک کی طرح بننا ہے۔ ان 9 نے کیا کیا؟ ان کو لالچ آ گیا کہ وہ شفا پا گئے ہیں اور اپنی دنیا، اپنے گھر میں واپس چلے گئے ہیں، اور یہ صرف ایک ہی آیا ہے، اور ایک ہی سے پورا شہر بچے گا۔ اگر اس شہر میں ایک راست باز ہے تو وہ پورا شہر فرشتے تباہ نہیں کریں گے۔ اگر اس گھر میں ایک راست باز ہے تو اس پورے گھر کو کبھی کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ آج آپ کو اس ایک کی طرح ایسا بننا کہ خداوند جس جگہ پہ آپ ایک موجود ہو تو وہ جگہ، وہ گھرانہ، وہ لوگ، وہ جماعت سلامت رہے، آپ ایک کی وجہ سے، کہ آپ نے آج ایک ویسا بننا کہ جو خداوند کی شکر گزاری کرنے کے لیے آیا۔ اور یہ 9 ہیں کون کون؟ یہ 9 وہ ہیں کہ جنہوں نے بپتسمہ لیا، نجات کو حاصل کیا، کہ جو خدا کی برکت کو جنہوں نے اپنی زندگی میں ریسیو کیا، اور پھر وہ خدا کی راہ سے، خدا کے منصوبہ سے ناممکن ہو کر اپنی دنیا میں واپس چلے گئے۔ یہ 9 ان میں آتے ہیں کہ جو 9 آج بھی ٹک ٹاک چلا رہے ہیں، جو آج بھی یوٹیوب، واٹس ایپ میں مبتلا ہیں۔ یہ 9 ان میں ہیں کہ جو کوڑ کی اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ کوڑ صرف ایک ہی چیز کا نہیں ہوتا، کوڑ وہ بھی ہوتا ہے جو اندر سے آپ کو خراب کر دیتا ہے۔ کوڑ اندر سے آپ کو خراب کر دیتا ہے، لیکن اندر سے پاک صاف آپ کو کون کرتا ہے؟ خداوند اندر سے آپ کو پاک صاف کرتا ہے۔ خداوند اندر سے آپ کو پاک صاف کرتا ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کے 15 باب میں لکھا، خداوند نے، یسوع نے کہا کہ اب تم اس کلام کے سبب سے پاک ہو گئے ہو جو میں نے تم سے کیا ہے۔ کہ خدا کا کلام ہمیں اس کوڑ سے پاک صاف کرتا ہے۔ تو آج ان 9 لوگوں کو ہمیں اپنے بیچ میں سے ڈھونڈنا ہے کہ وہ 9 لوگ، وہ کوڑی کون ہیں؟ ہمارے گھر میں ہیں، ہماری چرچ کی جماعت میں ہیں، ہماری کوائر میں ہیں، وہ 9 کوڑی۔ بہت طریقے کا کوڑ ہوتا ہے انسانوں میں، اور کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل اس کے 5 باب میں یہ لکھا ہوا ہے، اور وہ 38 سال کا وہ کوڑی جو 38 سال سے شفا کے انتظار میں تھا کہ کب خدا کا فرشتہ آئے، اس پانی کو، حوض کے پانی کو ہلائے اور میں شفا کو اپنی زندگی میں ریسیو کروں، وہ بہت عرصے سے انتظار میں تھا۔ اور جب اس نے خداوند یسوع وہاں پہ آئے تو بہت سارے اس ہیکل میں، وہاں ہاؤس کے کنارے پہ بہت سارے بیمار تھے، لیکن خدا اسی کے پاس کیوں گیا؟ کیونکہ اب اس کا وہ وقت تھا کہ اب وہ ایک ویسا تھا کہ جو خدا کے اب انتظار میں تھا کہ خداوند مجھے شفا دے گا، کبھی تو میری بھاری آئے گی، کیونکہ وہ بھی بیماری میں مبتلا تھا، اس کے بچوں نے، اس کی بیوی نے، سب نے مل کے اسے وہاں پہ چھوڑ دیا تھا، کوئی بھی اس کے پاس نہیں تھا کہ جو اسے پکڑ کے ہاؤس میں ڈال دے تاکہ وہ شفا کو اپنی زندگی میں ریسیو کرے، کیونکہ وہ اکیلا اس ایک کوڑی کی مانند تھا جو آج 38 سال تک خدا کا انتظار کر رہا تھا۔ لیکن خداوند نے اسے بڑی اچھی وارننگ بھی دی ہے۔ پوری بائبل مقدس میں یہ ایک ہی ایسی وارننگ ہے جو اس 38 سال کے روگی کو خداوند یسوع نے دی تھی، اور یہ تگڑی وارننگ ہے، جنہوں کہتے ہیں نا پنجابی جو تگڑی تپا کہنا نا، جو ہوں تو بولا تو ادھر ہونی ہے کہ تگڑی چنگی، تو یہ او وارننگ آ۔ آئیں میرے ساتھ پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل، نکالے میرے ساتھ 5 باب اس کی 14 آیت۔ جانا میں کہ نہیں، میں کہ پاری صاحب ہوا نہیں لگے جی، یوحنا کی انجیل جی، اس کی 14 آیت۔ کلام خدا میں کچھ یوں ربط ہے، ان باتوں کے بعد وہ یسوع کو ہیکل میں ملا
کہ وہ جب شفا پا گیا تو وہ بعد میں گھومتا پھرتا ہوا اسی جگہ ہیکل میں یسوع کو دوبارہ ملا۔ اس نے اس سے کہا دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، کہ دیکھ تو تندرست ہو گیا ہے، پھر گناہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر اس سے بھی زیادہ آفت آئے۔ خداوند یسوع نے یہاں اس سے اب یہ وارننگ دی ہے کہ اب دوبارہ گناہ نہیں کرنا، کہ ایسا نہ ہو کہ تجھ پر دوبارہ آفت، اس سے بھی بڑی آفت آ جائے۔ کہ ایک وارننگ سی ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਛੱਡਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਏ ਐਤਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰग भी बड़ी तगड़ी वार्निंग है। तो जिस वार्निंग को आज हम यही पढ़ते, खुदावंद यीशु ने इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। हम सिर्फ जस्ट इसे उर्दू की तरह पढ़ जाते हैं, लेकिन जो इस आयत का मैनी है हम उस मैनी को समझना नहीं चाहते। کہ ہمیں جب ایک دفعہ خداوند یسوع سے شفا کو، برکت کو، نعمت کو اپنی زندگی میں ریسیو کر لینا ہے تو دوبارہ ہمیں گناہ کی طرف نہیں جانا، ان نو کی لوگوں کی طرف نہیں طرح نہیں بننا کہ جو دوبارہ دنیا میں چلے گئے، دوبارہ دنیا کی باتوں میں کھو گئے ہیں وہ لوگ، ہمیں ان کی طرح نہیں بننا۔ اور جب آدم نے نافرمانی کا کوڑ آدم کے اندر آ گیا تھا، آدم کے اوپر سے جلال چلا گیا تھا۔ نافرمانی کا کوڑ جب اس کے اندر آ گیا، آدم کے اوپر سے جلال چلا گیا تھا۔ آج بہت سارے لوگ، بہت ساری کلیسیا کے جن کے اوپر سے جب نافرمانی کا خداوند کے احکام کو جب نہیں مانتے، ان کے اوپر ان کی زندگی میں بھی گناہ کا کوڑ آ جاتا ہے کہ وہ نافرمانی میں پڑ جاتے ہیں۔ اور جب موسیٰ خدا کے ساتھ پہاڑی پہ تھا تو موسیٰ کا چہرہ خدا کے جلال سے بھر گیا تھا، اور جب وہ نیچے آیا اسے نقاب کرنا پڑا تھا۔ اور جو لوگ اس ایک کی مانند بنتے ہیں تو خدا کا جلال اس کی زندگی میں آتا ہے، وہ اپنے بدن سے پھر خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ کہ جیسے اس ایک نے کہ جب اس نے دیکھا کہ چلتے چلتے کہ میں پاک صاف ہو گیا ہوں، تو وہ اس نے کہا کہ میں اپنے تئیں کیوں کاہنوں کو جا کے دکھاؤں، کہ میں اپنی تئیں کیوں کاہنوں کو جا کے دکھاؤں، کہ کاہنوں نے مجھے شفا دی ہے، کیا کاہنوں نے مجھے اچھا کیا ہے؟ وہ یسوع کی طرف پھر واپس آیا، لوٹ کر خداوند یسوع کی شکر گزاری کرنے کے لیے۔ آج آپ کو اس سے ایک کی طرف بننا ہے۔ اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جہاز میں خدا کا خادم پاسٹر جی سفر کر رہے تھے، اور جہاز بہت ساری اونچائی میں وہ خراب ہو گیا، اور جہاز ایسے ایسے ہونا شروع ہو گیا، اور سب لوگ دعائیں کر رہے تھے۔ لیکن خدا کے خادم نے، خدا کے پاسٹر نے بس یہی کہا، اے خداوند کہ اگر میں اس ایک شخص کی مانند ہوں، اس ایک شخص کوڑی کی مانند ہوں، تو یہ جہاز جو یہ سیف لینڈنگ کرے۔ اور اس جہاز نے سیف لینڈنگ کی، کیونکہ اسے ایمان تھا کہ میں اس ایک کی طرح ہوں کہ جو خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، خدا کے پاس واپس لوٹ کے آتا ہوں۔ بہت سارے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے، بھائی بہن پرستار بہت جلدی اوپر بھی جاتے ہیں، بہت ان کی مشہوری بھی ہو جاتی، وہ بہت فیمس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن دنوں میں پھر نیچے آ جاتے ہیں، کیونکہ جب ان میں غرور اور لالچ کا کوڑ آ جاتا ہے، لالچ سے بھی کوڑ آ جاتا ہے۔ کسی کو یاد ہے کہ بائبل مقدس میں ایک بندے کو لالچ سے کوڑ ملا تھا؟ الیشا کا شاگرد جہازی، اس نے ایک بندے کے لیے، کوئی اس کے پاس آیا تھا پریئر کروانے کے لیے، دعا کروانے کے لیے، اس نے اس سے بھی پیسے لے لیے تھے، اور الیشا نے کہا تھا کیا میرا مسئلہ تیرے ساتھ نہیں تھا اس وقت جب تو اس سے رشوت لے رہا تھا، پیسے لے رہا تھا؟ اور الیشا نے پھر اس سے اپنے جہازی شاگرد سے کہا تھا کہ جا، اب وہ کوڑ کا نعمان کوڑی اس کے پاس آیا تھا، نعمان کوڑی اس کے پاس آیا تھا، نعمان کوڑی کا کوڑ تو اس وقت پاک صاف ہو گیا تھا، لیکن الیشا نے اپنے شاگرد جہازی سے کہا تھا کہ اب جا، یہ کوڑ تجھے اور تیری انس کو یعنی تیری نسلوں کو زندگی بھر تنگ کرے گا۔ اور وہ اسی وقت اسی فلفور وہ کوڑ سے بھر گیا تھا۔ کہ لالچ کرنے سے بھی کوڑ آ جاتا ہے، کہ ہم ایک دوسرے کے مال کا، ایک دوسرے کی جگہ کا جب ہم لالچ کرتے ہیں نا تو کوڑ اس کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ اور 9 کوڑی وہ آپ کو آپ کے گھر میں مل جائیں گے، جماعت میں مل جائیں گے، چلتے پھرتے مل جائیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ جب کوئی ایک پرسن
خدا کی طرف چل رہا ہوتا ہے، اسے ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت غلط مشورے سے غلط گائیڈ کرتے ہیں تاکہ یہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے. تو کیا ہوتا ہے، کوڑ ان کے اندر بھی لالچ کا کوڑ آ جاتا ہے، اور لالچ کا کوڑ جب آپ کے اندر آ جاتا ہے تو پھر آپ بھی اس کوڑی کی مانند بن جاتے ہیں جو 9 کوڑی ہوتے ہیں. پھر آپ خود بھی خدا کی راہ سے منکر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ گناہ جب جس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو خدا بھی اس کی طرف سے آنکھیں پھیرنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ لکھا ہے کلام مقدس میں خداوند کی آنکھیں پاک ہیں، وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتی. اور خداوند یسوع جب صلیب پہ تھے تو خداوند یسوع نے جب بولا ایلی ایلی لما شبقتنی، کہ اے خداوند میرے خدا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، خدا نے اس وقت خداوند یسوع کو نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ خداوند یسوع نے پوری دنیا کے گناہ اپنے بدن اپنے اوپر لے لیتے. خدا نے ان گناہوں سے منہ پھیرا تھا، کیونکہ خداوند کی آنکھ پاک ہے، وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتی. اگر آج آپ میں کوڑ ہے تو خدا سے معافی مانگیں، اپنے اندر کے کوڑ کو نکالیں، اس سے ایک کوڑی کی مانند بنے جو خداوند یسوع کا شکر کرنے کے لیے آیا. ہاللویہ. اگر تو آپ کو میسج کی سمجھ آ رہی ہے تو کلیپنگ کریں، خداوند یسوع کی تمجید کریں. ہاللویہ. جی آپ لوگ بیٹھتے ہیں ابھی. سو میرے عزیزو، کوڑ جو ہے، کوڑ کی بیماری جو ہے وہ خداوند یسوع ہی ہمارے اندر سے صاف کر سکتے ہیں. کیسے؟ خدا کا کلام ہمارے لیے شفا بعد میں ہے، خدا کا کلام ہمارے لیے سب سے پہلے ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خود ہی خدا تھا، اور یہ جو کلام ہے یہ خدا ہے. اور جب خدا کی باری آ جاتی تو ہنسی کہنے ہیں کہ نہیں پاسٹر نے ٹائم بہت لاتا، باقی گلاں واسطے اسی کہنا، لیکن جب خدا کا کلام کی باری آتی وہ خدا پاسٹر نہیں بولتا، وہ خدا آپ سے اپنے خادم کے بیچ میں سے بات کرتا ہے. اس وقت خدا کی باری ہوتی ہے آپ سے بات کرنے کے لیے. ہر روز ہم پریئر کرتے ہیں خداوند میرے نال گل کر، میرے نال گل کر، لیکن خداوند کہنا 66 کتاباں جو اپنا کلام، جو میں نے اپنا الہام جو میں نے تجھے دیا، یہ میں نے باتیں ہی تو تجھ سے کی ہیں، اب ان باتوں کو سن اور ان پہ عمل کر، اس کے باتوں کے مطابق اپنی زندگی کو اب میرے حضور میں گزار تاکہ میں تیری سنوں. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، اس سچنا کی کتاب مقدس کے 33 باب میں لکھا ہے کہ تو مجھے پکار تو میں تیری سنوں گا، اور تجھے جو باب دوں گا بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا میں تجھ پر ظاہر کروں گا. آپ آج خدا سے پریئر کرتے، خدا سے دعا کرتے، خدا نے مجھ سے بات کر، خدا مجھ سے بات کر. خدا نے تو باتیں بہت دیر پہلے کر لی، پہلے جو باتیں کی اب ان باتوں کو سنیں، اب ان باتوں کو پر عمل کریں، ان باتوں پر عمل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں تاکہ جو کوڑ جو بغض اندر ہے وہ ختم ہو جائے خدا کے یسوع خدا یسوع کے کلام سے. ہاللویہ. اور کوڑ جو ہے ہم چہرے پہ دیکھتے ہیں کہ پمپل، داغ، دبے بن جاتے ہیں، بہت ساری کریم، بہت سارے فیشلز ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ فیشل، یہ کریم جو ہے یہ وقتی طور ہے، یہ وقتی طور ہے جو عارضی طور پہ ہمارے پمپل کو ختم کر دیتے، لیکن جو اندر کا کوڑ ہے، اب اندر کے کوڑ سے مراد یہ ہے کہ وہ 9 کوڑی تو اب چلے گئے ہیں. اور خداوند یسوع نے جب کسی کو بھی شفا دیا، اندھے کو شفا دیا، لنگڑے کو شفا دیا، ٹنڈے کا ہاتھ ٹھیک کیا، جس کسی کو بھی شفا دی، پہلے خداوند یسوع نے کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، کہ اسے اندر سے صاف پہلے کیا، پھر باہر سے اسے شفا بخشی. اور یہ ایک کوڑی جو واپس آیا، یہ باہر سے تو شفا پا کے پالی اس نے خداوند کی تمجید کر رہا ہے، اور جب یہ واپس آیا تو آئے ہم پڑھتے ہیں کلام خدا میں سے کہ خداوند نے اسے کیا کہا. جی آئیں نکالیں میرے ساتھ. جی پھر اس سے کہا اٹھ کر چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. آمین. ہاللویہ. یسوع کے جلال سے زوردار تالیاں. خداوند یسوع ہمیں اپنی طرف بلاتے ہیں، جب ہم واپس آتے ہیں وہ بلاتے تو ہیں ہمیں اپنی طرف، لیکن بھیجنے کے لیے بلاتے ہیں کہ اب اسے کہا کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اب اندر سے بھی اچھا کر دیا ہے. ہاللویہ. ان 9 وہ جو گئے تھے وہ باہر سے شفا پا کے چلے گئے، اندر کا کوڑ اندر ہی لے کے چلے گئے، لیکن اب یہ ایک کوڑی واپس آیا اور خداوند نے اس سے بھی کہا کہ تو بھی جا، تو ایسے کی کر دیا، تیرے ایمان نے تینوں بھی اچھا کر دیتا ہے، جا. تو جب ہم دوبارہ خدا کے حضور میں آتے ہیں تو خدا ہمیں جب بلاتا تو ہمیں بیچنے کے لیے بلاتا کہ اب تو پراپر طریقے سے ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر جب ہمیں میڈیسن دیتا تو کہتا ہے پرسوں آ کے پھر مجھے چیک اپ کرانا، اور جب ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں بالکل ٹھیک ہو چکا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو بھی جا.
جو ٹھیک ہو گیا تو بس تسلی میں کر لی. تو خداوند یسوع نے بھی اسے جب وہ واپس آیا تو اسے کہا کہ اب تو جا. پہلے اس سے کچھ پوچھا تھا کہ وہ 9 کہاں ہیں، اور لکھا ہے کلام مقدس میں، کیا اس پردیسی کے سوا اور نہ نکلتا کہ جو نہ نکلے جو لوٹ کر خدا کی تمجید کرتے. خداوند یسوع نے اس ایک کوڑی سے بھی پوچھا تھا، کیا انہوں نے اتنی بھی نہیں آئی، اتنی بھی گل انہوں نے کہ وہ لوٹ کے دوبارہ خداوند یسوع کی تمجید کر دے، خداوند یسوع کی تعریف کر دے، شکر کر دے میرا. خداوند اسے بھی یہی سکھا رہے ہیں کہ میرا شکر وہ کرتے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان 9 کی طرح نہیں بننا، اس ایک کی مانند بننا پر جو لوٹ کے آئے. اور خداوند یسوع ہم سے بھی کہے کہ جاؤ، آپ کے ایمان نے آپ کو بھی اچھا کیا کہ ہم اندر سے بھی اب اچھے ہو جائیں. باہر سے ہم بہت اچھے دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ہمارا کپڑا ہی ہماری پرسنالٹی ہے، اور جب ہمارے اندر کوڑ آ جاتا ہے، روحانی کپڑے جو ہمارے ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں. باہر سے تو ہم بہت اچھے دکھائی دے رہے ہیں لیکن روحانی کپڑے ہمارے پھٹ جاتے ہیں کیونکہ خدا کا جلال اب ہماری زندگی میں نہیں ہے. خدا کی پریزنس، خدا کی بلیسنگ، خدا کی حضوری ہمارے ساتھ اب نہیں ہے. اور جب ہم اندر سے پاک صاف ہوتے ہیں خدا کی حضوری بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل مقدس میں لکھا ہے، اس کے 15 باب میں لکھا ہے، کیونکہ تم مجھ سے جدا کر تم کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ ہم خداوند کی حضوری سے باہر ہے، خداوند کی شکرگزاری سے باہر ہے، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ آج جو کچھ بھی ہم خداوند ہی کی وجہ سے ہیں، خداوند یسوع نے ہی ہمیں ایسا بنایا. ہاللیلویہ. سو میرے عزیزو، ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم ان 9 کوڑیوں کی مانند ہیں کہ اس ایک شخص کی مانند ہے جو دوبارہ لوٹ کے آیا کہ جسے خداوند یسوع نے کہا تھا کہ جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. ہاللیلویہ. اور سو میرے عزیزو، اپنی زندگی پر غور کریں، اور سب سے زیادہ غور خداوند یسوع کے کلام پر کریں. ہاللیلویہ. سو میرے عزیزو، آج کا کلام میری زندگی میں اور آپ سبوں کی زندگی میں باعث سے برکت کا ہو. آمین.